बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। आज 27 रजब है और आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है इस एतबार से कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दिन जिस्मानी मिराज की थी। और आज के दिन हम सब के लिए एक ख़ास इनाम और तोहफ़ा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था, वो नमाज का तोहफ़ा था। ये नमाज जो है, ये हकीकत में एक मुसलमान की मिराज है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डायरेक्ट राब्ते का ज़रिया है और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। आज शब मिराज के इस मुबारक मौके के ऊपर हम उस मिराज के मुकम्मल वाक़े को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुशाहिदात किए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख का जो मुशाहिदा करवाया गया और उसके एतबार से जो हम सब के लिए उसमें पैगाम छुपा हुआ है, उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। और फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जिस्मानी मिराज करवाएगी और फिर जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत करवाई, उस एतबार से भी हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ास मुकाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ख़ुसूसी तौर पर आपको उस मौके के ऊपर तमाम अंबिया की जो इमामत का शर्फ बख्शा, उसके ऊपर भी आज के हम प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और इसके एतबार से कुछ जो फ़ज़ाइल हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि शब मिराज के एतबार से जो फ़ज़ाइल हैं, इसके जो एहतमाम की बात की जाती है और इसके अंदर अगर कहीं पर कुछ इख्तलाफ़ात हैं तो उन इख्तलाफ़ात की क्या हकीकत है, उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ प्रोफेसर नासिर महमूद साहब का, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपने खुसूसी तौर पर आज वक्त दिया। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अहमद साबिर चुगताई साहब, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हाफिज़ काज़िम रज़ा साहब। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। मैं प्रोफेसर साहब सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मिराज के मौके के ऊपर जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनामात से नवाजा गया, उसके ऊपर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें। दूसरा, इस एराज के वाक़े के ऊपर जो जिस्मानी मिराज की बात है और कुछ जो कहते हैं कि नहीं ये शायद कोई ख्वाब था, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा जो अहादीस की रोशनी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सरवत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अज़ीम मोअज़्ज़ात अता फ़रमाए, वैसे तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बज़ात ख़ुद एक मोअज़्ज़ा है। जी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो अज़ीम मोअज़्ज़ात हैं, उनमें से एक अज़ीम मोअज़्ज़ा मोअज़्ज़ा मेराज, जिसकी आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में अपनी ख़ास नेमत के तौर पर बयान किया। हम इसका आगाज़ सूरा अल असरा से करते हैं। इसी सूरा अल असरा की पहली आया मुबारका, जिसे सूरा बनी इसराइल भी कहते हैं, इसी से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिस्मानी मेराज होने के जो दलाइल मुफस्सिरीन ने बयान किए, उन पर गुफ्तगू के अगले हिस्से में हम दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। इरशाद फरमाया, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को सैर पर ले गई रात के एक मुख्तसर से लम्हे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हुई हैं, और ये मेराज इसलिए करवाई कि हम अपने बंदे को अपनी निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो ज़ात सुनने वाली भी और देखने वाली भी है। अरसलान साहब, इसमें गुफ्तगू करते हुए सबसे पहली बात जिस्मानी मेराज की तरफ हम आते हैं। ये सूरा बनी इसराइल का ये हिस्सा, ये आया मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीनी मेराज की बात कर रही है, जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की है। ये मेराज का ये जो हिस्सा है, ये अल्लाह ने ज़मीन पर इसलिए रखा कि इसको दलील बना दिया जाए मेराज के उस अगले हिस्से के लिए जो इंसानियत की समझ से मज़ीद बालातर था, और वो वन नज्म में बयान हुआ, वन नज्म इज़ा हवा, जो फिर अर्श बारी ताला तक का सफ़र है और रुयत बारी ताला तक का सफ़र है। पहली बात यह है कि इसमें अल्लाह ताला ने जब शुरू किया आगाज़, इरशाद फरमाया सुब्हानल्लाज़ी, पाक है वो ज़ात। अब ये जो लफ्ज़ पाक, सुब्हान अल्लाह, बंदा कोई उस वक्त बोलता है जब कोई बहुत अजीम काम हो जाए, बहुत ही हैरान कुन काम हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इस एहतमाम के साथ बयान किया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को। अगर ये ख्वाब का वाक़या होता तो इतने एहतमाम के साथ बयान करना अल्लाह की शान से बहुत छोटी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जिस्मानी तौर पर ले गया, इसलिए इस एहतमाम के साथ बयान किया कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदा ख़ास को। इसमें एक इशारा और है कि अब अगर किसी को समझ ना आए किसी भी ज़माने में,
اس دور کے لوگوں کو آج یا قیامت تک میں بھی اگر کوئی سمجھ نہ سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پہلا اشارہ کیا کہ فرمایا میرے نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں چلا گیا کہ تم میرے نبی پر انگلی اٹھاؤ، نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے اللہ لے گیا۔ تو اب جو اعتراض کرنا چاہے اس کا اعتراض اللہ پر ہوگا۔ اللہ نے سارے اعتراضات کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ اور پھر وہ ابو جہل کا واقعہ بھی تو ہے نا، جس نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا اور جا کر بات کی تھی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک رات میں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ یہ حدیث پاک خود حضور کی جسمانی معراج کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل ارسلان صاحب آپ دیکھیں، اگر حضور علیہ السلام کا دعویٰ یہ ہوتا کہ میں نے خواب میں یہ سارا کچھ دیکھا تو ابو جہل اور کفار کو انکار کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل ایسے انکار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اگر کوئی خواب میں کہہ دوں میں نے خواب میں فلاں 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 ایریاز دیکھے تو آپ کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ کفار کا اعتراض یہی تھا کہ حضور علیہ السلام جسمانی سفر کی بات کر رہے تھے۔ پھر جو اللہ نے کہا نا اسرا، لفظ اسرا پر بھی حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا اسرا بھی جسمانی سیر کے لیے آتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو رات کے وقت لے کے نکل جاؤ۔ تو وہ ان کا رات کا سفر تھا، جسمانی سفر، تو اس کو اسرا کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں کہا۔ پھر فرمایا بعبدہ، لفظ عبد یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ روح مال جسد، کو خواب کی بات نہ ہو، عبد مجموع ہے روح اور جسد کا۔ تو حضور علیہ السلام کو جسمانی معراج کے 3 اشارے تو ہمیں اس آیت مبارکہ سے مل گئے۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اب جب کفار نے آ کر کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بات کی تو میرا جی چاہا کہ اسے مکمل کر دوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، کہ ایک آدمی یہاں سے بیت المقدس جائے اور پھر آسمان پر جائے اور پھر وہاں سے رات کو انہوں نے کہا کون یہ بات کر رہا ہے؟ کہا ہا ہوا صدیق کا صاحب کا یحدث ھذا فی المسجد، یہ تمہارے صاحب جنہوں نے تمہیں صحابی بنایا مسجد میں بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر وہ بیان کر رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اتنی بات کی؟ انہوں نے کہا میں اس کی تصدیق اس سے ابعد، اس سے مشکل باتوں کی تصدیق تو میں پہلے کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ آسمان کی خبریں کہ جبریل ابھی آئے ابھی چلے گئے۔ جب میں یہ مان چکا تو رسول اللہ کے آنے اور جانے میں کیا مشکل؟ آگے چلتے ہیں جی۔ میں چاہوں گا احمد صابر چغتائی صاحب کہ ایک اور بڑا علمی نکتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کی جو ہے وہ شرف بخشا اور اب جسمانی معراج کی شرف بخشا۔ اس نکتے کے اوپر میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں کہ قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ جسمانی اعتبار سے دکھانا جو ہے وہ کتنا ضروری تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بات کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے معراج۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے اس شان کو بتانا تھا، اور جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کو بتانا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کا تذکرہ آپ ماضی میں کرتے چلے آئے، ہر نبی اپنے دور میں نبی آخری نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں سناتا رہا، تو ان تمام نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا۔ ان کو جمع کر کے وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی، حضور علیہ السلام کو امام بنایا اور ان کو بتایا کہ یہ ہیں وہ نبی سب سے عرفہ و اعلیٰ نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی وجہ سے میں نے کائنات کو تخلیق فرمایا، جن کی وجہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور ان کی آمد کی خبریں دیتے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کا اظہار تھا تمام انبیاء کرام کو بتانا اور پھر تمام انسانیت کو بتانا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ تمام نبیوں کے امام ہیں، کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ یہ نبی اور پھر ان کی معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی مختلف ہے اور زیادہ پروٹوکول والی ہے۔ دیکھیں اور نبیوں کو بھی معراج ہوتی رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا ذکر بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا ذکر بھی موجود ہے، مگر امام الانبیاء کی معراج ان تمام معراجوں سے مختلف ہے کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام جستجو کرتے رہے،
کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مولا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آتا رہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. وہاں یہ جستجو تھی، وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آرزو تھی، خواہش تھی. یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود رب تعالیٰ بلا رہا ہے. اور جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آ کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مختلف روایات ہیں کہ ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، خانہ کعبہ میں تھے، مختلف روایات ہیں. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر محو استراحت تھے، اسی روایت کو لے لیا جائے. تو جبریل امین علیہ السلام نے آ کے عرض کیا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. وہاں خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہاں خود رب تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہے، خود اپنے محبوب کو بلا رہا ہے. یہ ہے فرق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی معراج کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امام الانبیاء ہیں تو یہ بتایا کہ میں خود مالک کائنات ہو کر، معبود برحق ہو کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے ملاقات کا مشتاق ہوں. یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ خالق کائنات کیوں مشتاق ہے؟ رب تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اصل میں جو یہ بات ہے نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو دکھانا ہے. بلکہ مجھے یہاں پر وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ وہ بروز حشر کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبی کو دکھانا تھا معراج پر بلا کر بھی، اور جو عالم حشر ہوگا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبیت کا اظہار ہوگا. بالکل کی شان. بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. علامہ حافظ کاظم رضا صاحب، میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب معراج کروائی گئی تو اس موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مشاہدات کروائے گئے. جنت کا بھی مشاہدہ کروایا گیا اور وہاں پر جو انعام و اکرام تھے وہ بھی دکھلائے گئے، اور جہنم کا بھی جو ہے وہ مشاہدہ کروایا گیا، اور وہاں پر جو لوگوں کو مختلف سزائیں مل رہی تھی وہ بھی دکھائی گئی. اس کا بنیادی طور پر جو مقصد تھا اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں، اور پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیسے پھر تربیت فرمائی ان باتوں کو لے کر کے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان صاحب، سچ ٹی وی ہمیشہ موقع کے مطابق اہم پروگرام کرتا ہے. بہترین گفتگو فرما رہے تھے پروفیسر صاحب بھی اور برادر بھی. یہ معراج کا واقعہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، 15واں پالا، پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ نشاندہی کر رہی ہے اس بات کی کہ اللہ نے اپنے اس عظیم عبد کو خود سیر کرائی اور وہ نشانیاں دکھائیں جن کی ضرورت تھی. وہ عظیم ہستی سب کچھ جاننے والی ہے، لیکن ان کی عزت میں اضافے کے لیے، ان کی عزت کو اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سردار انبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابھی آپ نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ تو جواب میں کہا گیا کہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں. تو انہوں نے گزارش کی، انہوں نے کہا کہ وَلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے. لیکن سردار انبیاء، ان کو ہر بات کا علم اور ہر بات پر یقین. لیکن اس موقع پر جسمانی معراج کرا کے دنیا والوں کو بھی اور تمام کائنات عالم پر یہ ثابت کیا کہ یہ وہ حبیب ہے میرا، یہ وہ میرا پیارا رسول ہے، سردار انبیاء ہے، جس کی خاطر میں نے کائنات عالم کو خلق کیا. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ،
اگر تجھے میں خلق نہ کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تجھے میں نے خلق کرتا کائنات عالم کی کوئی چیز مجھے خلق کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ بحر، یہ بر، کائنات عالم کا ذرہ ذرہ سردار انبیاء کے لیے خلق کیا گیا۔ لیکن یہ معراج جسمانی کر کے وہاں پر امامت بھی کرائی، جنت و دوزخ کا کلی طور پہ احوال بھی، اور اس سے سبق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس سے سبق کیا ملتا ہے۔ سبق یہ کہ اسی مشاہدے کو رسول پاک اگر خود بھی بتاتے ہیں تو ہر ایک کو یقین تھا، جس نے محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اگر دل سے پڑھا تو اس کو یقین ہے کہ جو رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن اس مقام پر اللہ نے یہ نشانیاں دکھانے کے بعد ان کی زبان سے الفاظ اور یہی باتیں آ کر ان کا بتانا، یعنی نماز کے لیے بھی اور دیگر تمام چیزیں آ کر بتانا، اس بات کی دلیل ہے کہ خالق کائنات نے خصوصی طور وحی کے ذریعے بھی تو جبرائیل پہنچا رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس حوالے سے خالق کائنات نے ان کی عزت و عظمت میں اضافے کے لیے تمام چیزیں، انبیاء کی امامت، پھر جنت و دوزخ کا نقشہ، اور اس کے علاوہ خصوصی طور پہ نماز کے حوالے سے دیگر احکامات تمام پہنچا دیے، بتا دیے۔ خالق کائنات نے صرف اپنے اس حبیب کی عزت و عظمت بتانے کے لیے یہ سب جو ہے وہ، میں چاہوں گا پروفیسر کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں، جو اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو خاص گفتگو ہوئی، اور پھر اس گفتگو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو ہے وہ پہنچایا، وہ میرے ناظرین کے لیے جو خصوصی طور پر جو ملاقات تھی، اس ملاقات کا جو خاص احوال ہے وہ ذرا روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے بہت سارے سوالات میرے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ان کو میں پچھلا ایک سوال رہ گیا کہ اس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ اولاً تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج کتب حدیث میں آئی ہے، میں ان میں صرف بخاری کو اگر لے لوں تو امام بخاری نے جتنی روایات لی ہیں، دو طرح کی روایات کو اکٹھا بیان کر دیا مضامین کے یکساں ہونے کی وجہ سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ معراج کی رات میں دیکھا اس سے ملتے جلتے احوال کئی بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی حالت میں بھی دکھائے تھے، اور وہ خواب حق ہیں۔ فرق صرف یہ ہے ان احادیث کو پڑھنے والے کو غور کرنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام معراج کی رات کا جب واقعہ بیان کرتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں لیلۃ اسری بی، وہ رات جس رات مجھے سیر کروائی گئی، اور جو واقعہ خواب میں آتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت فی المنام، یعنی حضور علیہ السلام کی یہ معراج جسمانی تو ایک بار ہے، لیکن منامی معراجیں کئی بار ہوئیں، کئی بار، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ایک بار صبح کی نماز میں تاخیر ہو گئے، امام بخاری ہی اس حدیث کو لائے، حضور نے صحابہ سے سوال کیا کہ میرے صحابہ پوچھو گے نہیں کیوں تاخیر سے آیا ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کنت بین النوم والیقظہ، میں نیند اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھا، فاتانی ربی فی احسن صورت، میرے پاس میرا رب اپنی شان کے مطابق حسین ترین صورت میں آ گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کو مالا اعلیٰ کی سیر کروائی گئی، پھر اللہ نے پوچھا فیما یختصم الملا الاعلیٰ، اے میرے حبیب مالا اعلیٰ کس معاملے میں جھگڑ رہے، وہ سارا واقعہ۔ پھر ایک رات حضور علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا کہ میں نے صبح کی نماز کے بعد حضور نے صحابہ سے پوچھا اپنے خواب سناؤ، جب کسی نے نہیں سنایا تو حضور علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا، فرمایا مجھے اس طرح خواب دکھایا گیا، دو آنے والے آئے مجھے لے گئے۔ تو وہ واقعات جو وہاں حضور علیہ السلام نے دیکھا، مثلا ایک شخص کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، ایک کا سر کچلا جا رہا ہے، یہ وہی واقعات تھے جو شب معراج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے۔ تو اب جب پڑھنے والا بندہ دونوں کو پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یا تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ خواب ہی تھا، یہ واقعہ معراج بھی، اس کو گڑ مڑ کر دیتا ہے، لیکن اس کو فرق رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگلی چیز یہ کہ حضور علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کیوں کروائے، ایک بات یاد رکھنی چاہیے، رسول اللہ تمام انبیاء اور رسل میں وہ واحد رسول ہیں جنہوں نے کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ دیا، لا الہ الا اللہ چلتا تھا، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، یہ کلمہ کسی رسول نے اپنی امت کو نہیں دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گواہی دی تو گواہی بغیر دیکھے نہیں دی جا سکتی۔ رب ذوالجلال نے یہ ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں دکھا دی جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ دکھایا جاتا ہے۔ ساری کائنات کو دیکھ کر جب کوئی کہے کہ میں نے ساری کائنات دیکھی ہے، اب گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کی گواہی مانی جائے گی جس نے سارا کچھ دیکھا ہوگا۔ اب کچھ انبیاء کرام علیہ السلام نے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے مانگ لیا یا اللہ میں تیری طرف دیکھنا ہے، رب ارے مجھے دکھا،
रब मेराज अंजुर इलैक, कोहे तूर पर ए अल्लाह मैं थी। तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने नहीं दिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कैफ़ तुह्यिल मौता, दिखा दिया। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अन्ना युह्यिल्लाहु हाज़िहिल अर्द बअद मौतिहा, उनको अल्लाह ने दिखा दिया 100 साल चलाने के बाद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं दिखाया जब सवाल किया, या अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ? वजह यह है कि अंबिया अल्लाह की सिफ़ात के मज़हर हैं, सारे नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी अल्लाह की सिफ़ात के मज़हर हैं। अगर किसी नबी ने अल्लाह की किसी सिफत को देखने का मुतालबा किया तो अल्लाह ने दिखा दी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुतालबा खुदा की सिफत इह्या को देखना था। हज़रत उज़ैर का भी ऐसी था, वो दिखा दिया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की सिफत कलाम के मज़हर थे और मुतालबा ज़ात का कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं दिखाया। अल्लाह की ज़ात का मज़हर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात बाबरकात का बिला हिजाब मुशाहदा करवाया। क्यों? अल्लाह की ज़ात के मज़हर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम आपको अपनी निशानियाँ दिखाएं। कि सारी निशानियाँ देखने के बाद, निशानियाँ क्या हैं? अल्लाह ताला इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, सारा बयान करें, ये सारी कायनात अल्लाह की निशानियाँ हैं। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। इन सारी निशानियों को देखकर फिर ज़ात बाबरकात को देखकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब अशहदु अल्ला इलाहा कहा, तो इसकी मानवी जो गहराई है वो ज़्यादा वाज़ेह हो गई कि सब कुछ देख कर ऐलान किया जा रहा है। अच्छा हज़रत, वो जो गुफ्तगू हुई उसको मुख्तसर, हाँ वो अच्छा, वो हदीस पाक वैसे उसकी सनद पर कलाम है कि जो तशहुद के बाब में अशहदु अत्तहियातु लिल्लाह आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर जाकर, लेकिन चूँकि उलमा ने बयान की, कई जगह पर बयान है तो उसका जिक्र कर देता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये अपनी तरफ से जो तोहफ़ा पेश किया, जिस्मानी इबादात, माली इबादात, ज़ुबानी इबादात, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, जब ये अल्लाह के हुज़ूर पेश की तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब हुज़ूर पर अल्लाह ने सलाम भेजा तो आका ने अपनी उम्मत को शामिल करने के लिए अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सारों को, ताकि उम्मत के हर गुनहगार को भी इस दुआ में शामिल कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो इस दिन की जो ख़ास अहमियत के एतबार से जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा इनाम था, वो था नमाज का मिलना। मैं चाहूँगा कि नमाज की अहमियत और अफादियत के ऊपर जो है वो हम बात करें। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो अहमद साबिर बलोच चुगताई साहब से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद साबिर चुगताई साहब, सर इस दिन जो सबसे बड़ा इनाम मेरे और आपके लिए था वो था नमाज का मिलना, और नमाज मोमिन की मेराज है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। मैं चाहूँगा कि नमाज का मिलना एक मुसलमान के लिए कितना बड़ा इनाम है, और इस इनाम की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, इसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई, तो आज का मुसलमान इससे जो गाफिल है इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा जी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे बड़ा तोहफ़ा मिला वो तो जिस तरह आपने फरमाया वो नमाज है। तो जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज ये थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को देखा जी, तमाम कायनात का खालिक कायनात ने मुशाहिदा करवाया, तो अब जो मोमिन की मेराज है, इन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती की मेराज है, वो है नमाज। नमाज दर हकीकत खालिक कायनात से मुलाकात का नाम है या ज़रिया है। नमाज बंदा और माबूद, उसके दरमियान जो मुलाकात है उसका नाम नमाज है। तो नमाज में एक बात तो ये कि अभी प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जुस्तजू की खालिक कायनात को देखने की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करवाई हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुईं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाए। एक बात तो ये कि वहाँ जुस्तजू थी कि मैं देखना चाहता हूँ खालिक कायनात को, तो देखना और किसी के बस की बात नहीं थी, सिर्फ देख सकती थी तो निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही देख सकती थी। अब ये था कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब को देखा और रब ताला के अनवार व तजल्लियात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस पर अयां थे, वैसे तो हर वक्त अयां थे, मगर वो एक ख़ास वक्त था जब खालिक कायनात को देखा,
پھر چھٹے آسمان پر تشریف لائے تو رب تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ اب موسیٰ تم میرے محبوب کو دیکھ لو جو مجھے دیکھ کر آیا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ 50 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر تشریف لائے، تو 50 نمازوں کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت اس کو ادا نہیں کر پائے گی، کم کروا کے لائیں۔ روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 9 مرتبہ واپس تشریف لے گئے، 9 مرتبہ آنے جانے سے 5 نمازیں رہ گئیں، 5 نمازیں، اور اجر کے اعتبار سے اجر کے اعتبار سے 50 کے برابر ہیں۔ تو ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں موسیٰ، اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ تو وہ 50 نمازیں جو ہم پر فرض ہوئی تھی وہ 5 رہ گئیں۔ اب یہ 5 نمازیں مومن کی معراج ہیں، اور اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن ان 5 نمازوں کو ہی ادا نہیں کرتا اور پھر مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اس کا دعویٰ کہاں جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جو آپ نے فرمایا نماز نہیں ادا کرتے، اس پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دی، ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا بلا عذر، تو اس نے یقیناً کفر کیا، کفر کا ارتکاب کیا۔ تو نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ چونکہ یہ معبود اور بندے سے ملاقات کا نام ہے، تو بندہ پھر کیسا بندہ ہے جو اپنے معبود سے، اپنے خالق سے ملاقات ہی نہ چاہے، اس سے ملاقات ہی نہ کرے، تو پھر بندے کی جو ابدیت ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام خالق سے اپنے مالک سے۔ میں چاہوں گا حافظ کاظم رضا صاحب آپ کے پاس جانا، اور آپ سے میں چونکہ پروگرام کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہمیں شب معراج کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس دن کے اعتبار سے کوئی خاص اس کے فضائل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کچھ ملتا ہے کہ چونکہ اس دن آپ کو نماز کا تحفہ ملا تھا ہم سب مسلمانوں کو، تو ہمیں اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ ارسلان صاحب، یہ میرے عزیزوں نے بھی اسی سلسلے میں بیان کیا۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ نے بلایا، جی، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ٹھیک، اللہ مجسم نہیں ہو سکتا کبھی بھی، اللہ یہاں پر بھی ہے، اللہ وہاں پر بھی ہے۔ وہاں بلانے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے رسول پاک نہیں، اللہ کی ذات ہر مقام پر موجود ہے نشانیاں دکھانے کے لیے، اور ان نشانیوں میں ہی اللہ موجود ہے۔ میں بال جبریل پڑھتا تھا سن 70-71 میں ایک کالج میں، تو پروفیسر صاحب نے علامہ اقبال کا ایک کلام جس میں شعر تو مجھے یاد نہیں، نے کہا کہ اللہ ہر مقام پر نظر آتا ہے، میری آپ کی شارک سے قریب ہے، شارک سے قریب ہے نہیں۔ انہوں نے ایک وہ پھول ہے، اس کا نام میرے ذہن میں اشعار کی صورت میں، انہوں نے کہا جو وہ کالے پتے ہیں اور ان کے درمیان پیلے پیلی پتیاں ہیں، اور درمیان میں اگر غور سے دیکھو تو اس میں بھی تمہیں خدا نظر آئے گا۔ یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات نشانیوں کو کہتے ہیں، اور انہی نشانیوں سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کبھی مجسم نہیں ہے جسے دیکھا جا سکے۔ اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا تحفہ ہے ہی کوئی نہیں کہ رسول کو اللہ نے بلا کر معراج کی، اور رسول نے یہ تحفہ لا کر ہمیں دیا کہ تم نماز پڑھ کے معراج پہ چلے جاؤ۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس معراج اگر رسول پاک کو اللہ نے عزت دی تو رسول پاک نے اپنی امت کو یہ عزت دی، یہ تحفہ دے کر۔ اب اگر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کوئی انسان اس تحفے کو نہیں وصول کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو جیسے میرے عزیز نے بیان کیا کہ کافی احادیث ہیں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو، بلکہ یہ بھی حکم ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فجزاؤہ جہنم، اور دیگر بھی اور احکامات ہیں کہ جان بوجھ کے۔ میں نے خود ایک دفعہ خطاب کے دوران اپنے ایک عزیز کو کہا، میں نے کہا بھائی آپ مدت ہوئی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، میں نے تجھے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کبھی نماز پڑھ لو تاکہ میں تمہارا جنازہ پڑھ سکوں، تاکہ میں تمہارا جنازہ پڑھ سکوں۔ یہ بھی حکم ہے کہ اگر ایسی حیثیت والا بندہ ہو تو اسے بندے کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے معراج کی رات رسول پاک کو بلا کر، اور رسول پاک نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے،
تاکہ ہم ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ ہم رب العزت سے براہ راست جو ہے وہ اپنی تو وہ ضروریات، دو باتیں، حاجات ایک قرآن اور مجید، قرآن مانگ مجید سکیں ہے، گے۔ ایک نماز ہے، جی تو ان دونوں میں ایک میں اللہ کلام کرتا ہے انسان سے، ایک میں انسان اللہ سے کلام کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں آخر میں مختصراً بتائیے گا کہ کوئی فضائل کے اعتبار سے کوئی خاص عبادت ہے اس دن کو کرنے کے لیے، یا عمومی طور پر ہم اگر اس کو یہ عبادات میں دیکھیں، دیکھیں تو؟ اس کو اس انداز میں لے لیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، یا ہمیں حکم دیا اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو چرچا کرنے کی جو جائز درست طریقے ہیں ان کو استعمال میں لائیں، کیا نعت حضور پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی کوئی کیے؟ مشروع کوئی نہیں ہے، اچھا۔ مشروع نہیں ہے، شریعت کا حصہ سمجھ کے کوئی کرے گا گناہ گار ہوگا، لیکن اللہ کے اس حکم کو تحدیث کے کسی طریقے کو اپنا کے خوشی کا انداز کرے گا تو اللہ اس کے رسول یقیناً اور اس کو قبول یہ اس فرمائیں میں گے۔ جو میں چاہوں گا چوسے صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے، کہا جاتا ہے کہ جی مساجد کو کھول دیا گیا، ساری رات اگر آپ عبادت کرنا چاہیں تو کریں اس میں، لیکن جس طرح سے پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ شریعت کا حکم سمجھ کے کریں گے تو شاید گنہگار ہوں گے، لیکن اس کو آپ کسی اور زاویے سے دیکھیں تو پھر کچھ گنجائش موجود ہے۔ تو اس میں پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں تو عبادت کرنے کے لیے تو ہر دن ہو سکتا ہے، یہ دن ہی مخصوص کیوں کرتے ہیں ہم پھر؟ نہیں، عبادت کے لیے تو بلا شبہ ہر دن ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں عبادت کریں، مگر اس دن یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ یہ بہت بڑا انعام ملا اور حضور علیہ السلام کے بڑے معجزے کا اظہار ہوا، تو اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی عبادات کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے اس معجزے کا بھی تذکرہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل کو بیان کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کریں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے۔ اور ایک بات بالخصوص میں یہاں کہنا چاہوں گا، یہ پیغام بھی ہے نماز کے حوالے سے، کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی آج کل فکر چل رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہر وقت ہی ہماری نماز ہے، نماز جو ہے وہ باطنی نماز ہم ادا کر رہے ہیں، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر نماز کو ادا کیا، نماز کے قیام کا حکم ہے قرآن میں، جب صحابہ نے پوچھا حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کیسے ادا کرے، تو حضور نے فرمایا مجھے دیکھو جیسے میں کرتا ہوں۔ تو جب اس کی ڈیفینیشن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتا دی، تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کسی باطنی نماز کی اور کسی ہر وقت میں نماز میں رہنے کی۔ نماز وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی۔ حضرت میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اس دن کے اعتبار سے کوئی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے پرٹیکولرلی تو وہ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ جی بالکل روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ روزے کے لیے تو ماہ رجب میں باقاعدہ حکم ہے کہ اول، درمیان اور آخر میں روزے رکھے جائیں، اسی طرح شعبان میں حکم ہے، بلکہ حکم ہے کہ آخری 3 دن روزے رکھ کے ماہ رمضان کے ساتھ ملا دیا جائے۔ دوسری بات جو ابھی آپ نے کہی ہے کہ اسی دن عبادت کا کیوں ہے، ہر ایک مقام کی مثلا جمعہ کی عبادت باقی ہفتے میں افضل، ماہ رمضان میں سانس لینا بھی عبادت، قرآن پڑھنا پہلے سے زیادہ ثواب۔ اسی طریقے سے شب معراج کی فضیلت کے حوالے سے اور اس ماہ مبارک رجب کی برکتوں کے حوالے سے عبادات جتنی بھی کی جائیں کم ہیں، لیکن اس عبادت کا درجہ بہت بلند زیادہ ہوتا ہے، چونکہ یہ اہمیت کے حوالے سے بہت بلند ہے، چونکہ معراج کی رات ہے، اس حوالے سے۔ باقی میرے عزیز نے جو ذکر کیا ہے، یہ وہ لگانا روشنیاں ناجائز کام نہ ہو، جو جائز خوشی کا اظہار ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بنیادی وہی ہے جس کا ابھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ جو تحفہ نماز کا ملا ہے، اس کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے، اور وہ ہر دن میں 5 مرتبہ ہے، اور اس کو جتنا اہتمام سے پڑھیں گے اتنا ہی وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہماری زندگی کا حصہ بنے گی۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ میرے اللہ زمین و زماں میں تیرے جلوے، میرے اللہ مکین و مقام میں تیرے جلوے، کیونکہ چھپتے بھی نہیں ہو سامنے آتے بھی نہیں ہو، چھپتے بھی نہیں ہو سامنے آتے بھی نہیں ہو، کیوں جلوہ دکھا کے جلوہ دکھاتے نہیں ہو، کیونکہ نت نئے نقش بناتے ہو بنا کے مٹا دیتے ہو، نت نئے نقش بناتے ہو بنا کے مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو، کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی ڈلی، کبھی ہیرے کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو، زندگی کتنے ہی مردوں کو عطا کی جس نے، وہ مسیحا بھی صلیبوں پہ سجا دیتے ہو،
وہ مسیحا بھی صلیبوں پہ سجا دیتے ہو، خواہش دید اگر کر بیٹھے سرے طور کوئی، خواہش دید اگر کر بیٹھے سرے طور کوئی، طور کو ایک ہی تجلی میں جلا دیتے ہو، طور کو ایک ہی تجلی میں جلا دیتے ہو، پھر بیچ کے یوسف کو مصر کے بازاروں میں، بیچ کے یوسف کو مصر کے بازاروں میں آخر کار شاہ مصر بنا دیتے ہو، آخر کار شاہ مصر بنا دیتے ہو۔ رانجھا نکلے اگر کھوج میں تیری، رانجھا نکلے اگر کھوج میں تیری، اس کو مجنوں کسی لیلا کا بنا دیتے ہو، رانجھا نکلے اگر کھوج میں تیری، رانجھا نکلے اگر کھوج میں تیری، اس کو جھنگ کے بیلے میں رلا دیتے ہو، رانجھا نکلے اگر کھوج میں تیری، اس کو جھنگ کے بیلے میں رلا دیتے ہو، جستجو جو کرے اگر کیس تیری، جستجو جو کرے اگر کیس تیری، اس کو مجنوں کسی لیلا کا بنا دیتے ہو، جستجو جو کرے اگر کیس تیری، اس کو مجنوں کسی لیلا کا بنا دیتے ہو، اور جستجو کرے اگر کیس تیری، اس کو مجنوں کسی لیلا کا بنا دیتے ہو، سوہنی اگر تجھے ماہی وال تصور کر لے، سوہنی اگر تجھے ماہی وال تصور کر لے، اس کو بفری ہوئی لہروں میں بہا دیتے ہو، مگر خود جو چاہو تو سر عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کروا دیتے ہو، مگر خود جو چاہو تو سر عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کروا دیتے ہو، جاگنے والے کو رکھا محروم تمنا، جاگنے والوں کو رکھا محروم تمنا، سونے والے سے کہا جا ساری خدائی تیری۔